अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग विद KNR। आज कौसर एंड आमना के साथ। आज की हमारी टॉपिक है पीस। और जिस तरह आप जानते हैं कि पीस विदाउट पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम जानना चाहेंगे कौसर के साथ कि वो पीस के ऊपर अपनी क्या नज़रिया हमारे सामने पेश कर सकती हैं। तो कौसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप बताएं, क्या आप पीस के ऊपर हमें कुछ बताना चाहती हैं पहले, फिर हम और आगे डिस्कस कर सकें इसके बारे में। तो जी प्लीज़ आप हमें कुछ बताएं। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो वाकई ये सही बात है कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं जी तो उसमें पीस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। जी जब तक कि पीसफुल माहौल नहीं होगा, जब तक कि हमारे अंदर पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगी, और उस वक्त तक हम जो है पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर सकते। यानी पीसफुल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करनी है, हमें अंदर से पीस लेके आना है ताकि उसका आउटकम जो है वो पीस की सूरत में हो। और इस तरह से फिर हम जो है जब हम सोसाइटी में जाएं तो हम पीसफुल तरीके से हर किसी से डीलिंग कर सकें। जी, आप पीस के ऊपर जो बात आज करना चाहती हैं, आप पीस किस नज़रिए से हमें बताना चाह रही हैं? ये जो आज दुनिया में जो हर तरफ जो हालात हैं उसके ऊपर, या फैमिली के बारे में बताना चाह रही हैं? इसलिए कि बहुत सारे आजकल फैमिली के ऊपर भी देखें, आप डिस्कस करें अगर कहीं पीस नज़र नहीं आती है, और इसी तरह हमारे इर्द गिर्द माहौल में भी। तो आप किस टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर मतलब अपना नज़र दिखाना चाह रही हैं या हमें बताना चाह रही हैं ख़ास करके? ये जो पीस होता है ये इंडिविजुअल पीस भी होता है और कलेक्टिव पीस भी होता है। जी। जब एक इंसान जब पीस की बात करता है, यानी अमन और सुकून की बात करता है, तो वो हर इंसान से ही शुरू होता है। हर इंसान अपने अंदर अपने वो ट्रेट्स लेके आता है, जैसे अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लेके आता है, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हायर थिंकिंग लेके आता है। जी। और पीस और स्पिरिचुअलिटी जो है वो टू फेसेस ऑफ अ कॉइन हैं। तो अगर एक फेस, जैसे एक कॉइन होता है, उसका एक फेस पीस होता है, दूसरा फेस जो होता है स्पिरिचुअलिटी होता है। ये दोनों हैंड इन हैंड होते हैं। तो जब आप सोसाइटी को देखते हैं, अगर उसमें पीस नहीं नज़र आ रही तो इसका मतलब है कि हम लोगों में गड़बड़ है। हम लोगों की वजह से, कि लोग पीसफुल नहीं है, जिसकी वजह से पीस सोसाइटी में नहीं नज़र आती है। लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर नेगेटिव थिंकिंग नज़र आ रही है। और इसी तरह से घर में भी यही हाल है कि घर में जो है हम लोगों के साथ हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़े हैं, बच्चों के साथ अच्छे हालात नहीं हैं, तो आपका जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आप जो हैं वो गुस्से की हालत में, कैफियत में रहते हैं। फिर उसके अलावा ये लड़ते भड़ते रहते हैं और नफ़रत है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये नेगेटिव थिंकिंग की अलामत हैं। जब आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। तो उसके लिए जो इंडिविजुअल तौर पे कोशिश करनी है कि अपनी आदत, अपने ख़यालात और अपने रवैयों को तब्दील किया जाए, और अपने अंदर से वो खामियां तलाश की जाएं जो कि हमें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रही हैं। बजाय अपने दूसरों के ऊपर खामियां निकालने से, कि ख़ुद को पहले देखें कि हमारे अंदर कितनी पीस है, या हम किस तरह पीस ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि हम आम तौर पर जो है ना इसी तरह से हालात में रहते हैं। हम प्रोटेस्टिंग हालात में रहते हैं, हम कंप्लेनिंग ख़यालात में रहते हैं कि लोगों के बारे में कंप्लेन करते हैं, सोसाइटी के बारे में कंप्लेन करते हैं, हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि दूसरा ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें अपने अंदर झांक के देखें तो हमें पता चले कि हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हैं। जब तक कि हम अपनी खामियों को दूर नहीं करेंगे, हम पीस नहीं ला सकेंगे, और ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा। लेकिन ये पीस के ऊपर आप फिर वही बताना चाह रही हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? आजकल जिस तरह माहौल हम देख रहे हैं, आप देख रही हैं कहीं हर जगह लड़ाई झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो इसमें आप पीस के ऊपर क्या नज़रिया डाल सकती हैं कि ये इसकी वजह क्या है कि पीस हर जगह हमें नज़र नहीं आ रही? आप कुछ भी कहें, हम वाकई में परेशान रहते हैं, और जो माहौल देख रहे हैं उसके वजह से भी काफ़ी परेशान हैं कि ये हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ आप उसको किसी लिहाज से भी देख लें, कोई मज़हब के लिहाज से देख लें या दुनियावी लिहाज से, हमें पीस नज़र नहीं आ रही है। तो आप मुझे प्लीज़ इसके ऊपर कुछ अपना इज़हार दें। तो ये जो पीसफुल जो माहौल आता है, ये लोगों की सोच से आता है।
یہ اسٹارٹ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ سے. تو یہ جو جس طرح سے وائلنس ہے، اینگر ہے، ہیٹ ہے، یہ مائنڈ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو مائنڈ ہے، پھر مائنڈ کی وجہ سے پھر انسان اپنی ایسا پھر ایکشنز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایکشنز جو ہوتا ہے یا تو وہ ایکٹیو وائلنس ہوتا ہے یا پیسو وائلنس ہوتا ہے. تو اب جیسے ایکٹیو وائلنس تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر گن کلچر آ جاتا ہے، جس کے اندر لوگ گنز استعمال کرتے ہیں اور لوگ کلنگ کرتے ہیں، یہ ایکٹیو وائلنس ہوتا ہے. پیسو وائلنس ہوتا ہے وہ جو کہ غصہ اور ہیٹ اور وینجنس اور جس طرح سے ریٹیلیشن، نیگیٹو تھنکنگ، یہ ساری پیسو وائلنس ہوتا ہے. اگر پیسو وائلنس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ ایکٹیو وائلنس میں چینج ہو جاتا ہے. اب ہوا اس طرح سے یہ ہے کہ اوور دا ایئرز سوسائٹی کے اندر جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے ہوئے جذبات دیکھ رہے ہیں، کمپلیننگ ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں، پروٹیسٹنگ ایٹماسفیئر دیکھ رہے ہیں، غصے کا عالم ہے، اور پھر اس کے بعد اور زیادہ پرابلم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ، اس کی شروعات جو شروع ہوئی تھی وہ انڈیویجولس کے ہر انسان سے شروع ہوئی. پھر ہر انسان کی جب تربیت نہیں ہو سکی ہے تو وہ تربیت جو تھی، جب چونکہ تربیت نہیں ہو سکی تو وہ ایک ایسکیلیشن وائلنس میں تبدیل ہو گیا، نیگیٹو تھنکنگ شروع ہو گیا. اور اسی وجہ سے پھر اسی کو آپ بڑھائیں تو وہ پھر اس کے جو اثرات ہیں اس کو پھر جو لوگ ایسے ہیں جو کہ انٹرسٹ گروپس ہیں یا وائلنٹ گروپس ہیں، وہ اس کو پھر کیچ کر لیتے ہیں، اس معاشرے کو کیچ کر لیتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک بچہ ہے، ایک انسان ہے جو کہ وائلنٹ نظر آتا ہے، جس کی تھنکنگ ایسی وائلنس ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی نظر میں آ جائے گا جو کہ انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں، وہ اس کو پھر کیچ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کی جو توجہ اگر ایسے لوگوں پر چلی جاتی ہے جو کہ آرگنائزڈ کرائم ہوتے ہیں، یا جیسے کہ مافیا ہوتا ہے، آرگنائزڈ کرائم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے گروپس ہوتے ہیں جو کہ ٹیررزم کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اس انسان کو کیچ کر لیتے ہیں اور اس کو وہ پھر ٹرین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور اس کو پھر ٹرین کر کے اس کی برین واشنگ کر کے وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. آپ جو کمزوری ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. تو یہ اس طرح کی جو اگر آپ یہ کس طرح ہم نوٹس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خاص کر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو کم ذہن کے بچے ہوتے ہیں یا ینگ ہوتے ہیں، یہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا نا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، یا ہم کس طرح سے یہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح کے وائلنس کے مطلب کیا نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آمنہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ برننگ کویشچن ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے بہت زیادہ. جو پیرنٹس ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شفٹ بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ اسکول کا کام ہے. کوئی کہتا ہے یہ اسکول کا کام ہے، کوئی کہتا ہے یہ سنڈے اسکول کا کام ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور کرے آگے. تو پیرنٹس کو اپنے آپ کو اویئرنیس کرانا ہے، ان کو اپنے آپ کو ایجوکیشن کے لیول پہ لے کے آنا ہے، ان کو کتابیں پڑھنی ہیں، ان کو ڈائلاگس کرنے ہیں، اور ان کو آپس میں مل کے ایسے گروپس کے ساتھ ملنا ہے جو کہ اس طرح کے اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں میں وہ ایسے سائنس نوٹس کریں کہ بچے کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا اینگر ہے، اس کا جو اینگری موڈ ہے، یا اس کا ڈیٹیچڈ موڈ ہے، یا وہ بہت زیادہ ٹائم ایسی ایکٹیویٹیز میں خرچ کر رہا ہے، یا وہ ایسے گروپس کے ساتھ انوالو ہے، اس کے فرینڈس کیسے ہیں، اور اس کا جو اس کے اندر ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. تو پیرنٹس کو اور جو معاشرے کے جو لوگ ہیں جو کہ کیئر کرتے ہیں، اور ان کے اندر ایجوکیٹرز بھی آ جاتے ہیں، جیسے اسکول کے ٹیچرز ہو گئے، پرنسپلس ہو گئے، جو پیئرس ہیں، اور ان لوگوں کو یہ چیزیں اگر نوٹس میں آ جائیں تو اس کا تو سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کے ساتھ ڈائلاگ کیے جائیں، اور اس کے بعد اس ڈائلاگس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اس چیز کو جو سمجھ کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ اپروپریٹ کاؤنسلرس کے ساتھ اور اپروپریٹ جو گائیڈنس کاؤنسلرس ہیں، پھر اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ ہیں، یا اس کے علاوہ جو بھی جو سپورٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. کہ بچوں کے ساتھ آپ ان کی لائف میں ایکٹیو رہیں، بالکل انوالو رہیں، اور کہ وہ ان کے مطلب ایک طرح سے نظر ہی رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں روزمرہ کے، ان کے اسکول کی ایکٹیویٹیز، اور اس طرح ان کے فرینڈس، اور وہ اس طرح سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے. نو دیٹس ویری گڈ کوثر. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس طرح پیس؟ موسٹلی اب ہم آتے ہیں جیسے کہ گھر کے اوپر،
ایک تو یہ بچوں کی ہو گئی، اور پھر ایک انر پیس ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں مطلب، لیکن پھر بھی ہمارے اندر پیس نظر ہی نہیں آ رہی ہے، تو اس کو ہم کس طرح حاصل کریں؟ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو عبادت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بڑی پیس محسوس ہوتی ہے، جیسے ایز اے پرسنل اگر میں کہوں گی یس آئی فیل پیس، تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انر پیس از سو ہاں، inner امپورٹنٹ. peace. جب تک یہ انر پیس نہیں آئے گی، نہ ہی پازیٹیو تھنکنگ آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی انوائرمنٹ ایسی بن سکتی ہے، نہ ہی نارملسی آ سکتی ہے. تو اس کی جو لوگ جو جس طرح سے آپ نے ڈسکرائب کیا کہ آپ کا کنیکشن کیا ہے خدا کے ساتھ، اور جو آپ کا جو انٹیریئر کنیکشن جو خدا اور پروفٹ کے ساتھ کیا ہے، ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا ہائر گول کیا ہے. اگر آپ کا گول یہی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، گھر بنانا ہے، شادیاں کرنی ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، کار خریدنی ہے، اور یا مٹیریلسٹک گین کرنی ہے، تو آپ جتنا بھی گین کر لیتے ہیں وہ پیس نہیں آ سکتی. جی ایک دم صحیح اور کہا. اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی سے بڑھ کر اپنی جو سیلف ہے اس سے ہٹ کے سوچنا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے. اور اس بڑے مقصد کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ تو ہم آئے بھی اسی وجہ سے ہی ہیں. خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں ایک خدا چاہتا تو ہمیں ایک جانور کی طرح سے پیدا کر سکتا تھا. مطلب خود لوگ کہتے ہیں نا بس ہم تو اس سے واقعی میں پیس نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنے کو چھوڑ کے دوسرے کے بارے میں نہ سوچیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرا اپنا نظریہ بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اگری ہیں اس کے ساتھ. بالکل صحیح، بالکل 100% صحیح کہ یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں یہ کہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسپیشلی جس طرح کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ ماشاء اللہ سے اسپریچول ہیں. اسپریچویلٹی آپ کے اندر اس طرح سے ہے کہ آپ ہائر مقصد کو دیکھ رہی ہیں. اچھا کوثر، اب ہم بریک لیتے ہیں، اور ناظرین آپ بھی یہ وقفے کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ انتظار کریں، ہم کوثر کے ساتھ پھر واپس آتے ہیں. ویلکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو تھنکنگ وتھ KNR کوثر آمنہ کے ساتھ. آج کوثر ہم پھر اس ٹاپک پہ شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے پیس. سو کوثر ہم پھر پیس کے اوپر جاتے ہیں، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے دماغ میں بریک کے دوران میرے دماغ میں ایک کوشچن آیا تھا کہ یہ جو پیس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، جو ہر جگہ بمباری ہو رہی ہے، کہیں گن فائرنگ ہو رہی ہے، کہیں لوگ ٹرک سے کچھ لے جا رہے ہیں، کہیں مسجدوں میں یہ ہو جا رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں کیا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کہیں بھی جائیں سیف فیل نہیں کر رہے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیں، یا آپ اس کے اوپر کوئی نظر ڈالیں کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ساری جو بھی فساد ہو رہے ہیں وہ اس میں مسلمانوں کا نام کیوں آ رہا ہے، یا اس سارے ڈائریکٹ الزام ان پہ چلے جا رہے ہیں، جو کہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو کچھ اور ہی رزلٹ آ جاتی ہے. سو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کے اوپر؟ جی، جب بھی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا کوئی وائلنٹ ایونٹ ہوتا ہے، جیسے مثلا یہ کہ آپ نے یہیں پہ جو اورلینڈو شوٹنگ ہوئی تھی، ہاں، جب اورلینڈو شوٹنگ ہوئی تھی تو اس میں جس سبجیکٹ نے یہ ساری شوٹنگ وغیرہ کی تھی، اور اس میں جو نام آیا تھا وہ تو انیشیلی تو مسلمان کا تھا. جی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں سے پتہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے، وہ ان کے پیرنٹس تو آئے تھے وہاں سے افغانستان سے، لیکن وہ بورن اینڈ ریز یہیں پر ہی ہوئے تھے. یہیں پہ ان کی اسکولنگ ہوئی تھی، یہیں پہ ان کا کالج ہوا تھا، یہیں پہ وہ ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، اور یہیں پر ہی ان کے ساری جو لائف گزری تھی. یہاں پہ لوگوں کو پتہ تھا، بہت سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا ڈیمینر کیسا ہے، کیسے وہ وائلنٹ ہیں، کیسے ان کی لائف سٹائل ہے. پھر ان کی جو پریویس وائف تھیں، ایکس وائف تھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ تھے وہ انہوں نے بتایا کہ ان کا ڈیمینر کیسا تھا. ہاں، اس نے بیان دیا تھا. بالکل. اور اس سے پھر یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ نیٹو کا ہی کام ہے. سملرلی یہی چیز ہوا پیرس کا جو ٹریلر کا جو حادثہ ہوا تھا، بہت انفارچونیٹ حادثہ ہوا تھا. اس میں جو انیشیلی جو نام آیا وہ بھی مسلمان کا تھا،
لیکن پھر جب اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی تو اس میں پتہ چلا وہ بھی صاحب نیٹیو تھے وہاں کے، وہیں کے ہی رہنے والے تھے، وہیں کے وہ سسٹم میں سے گزرے تھے. تو اس میں اب یہ کہ مسلمان جس طرح سے مسلمان ہیں اس طرح سے اور قوم کے بھی لوگ ہیں، تو جس طرح سے مسلمان رہ رہے ہیں اور قوموں کے بھی لوگ رہ رہے ہیں اینڈ وائس ورسا. تو جب ایک انسان یہیں پہ بورن اینڈ ریز ہوا ہے تو وہ یہیں کا اسی سسٹم کا ایک حصہ ہو جاتا ہے. اگر اس میں سے کوئی 99% میں سے 0.001% اٹھ کے یہ کام کرتا ہے تو بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس میں مسلمان کا نام آ جاتا ہے تو اس کو ایک مسلم انسیڈنٹ نہیں کہنا چاہیے. اس کا وہ مسلم انسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جی. کیونکہ جب آپ ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں ان لوگوں کا تو ان کے لائف سٹائل کے اندر کوئی اسلام جیسی چیز نظر نہیں آتی ہے. نہ وہ کبھی مسجدوں میں گئے ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، نہ ان کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں ایک ڈویژن کرنی ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ مسلمان علیحدہ ہیں جو کہ اپنے ایکشن سے جو کچھ کر رہے ہیں اور اسلام علیحدہ سے ٹیچنگ کرتا ہے. جی، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹ کوئی بھی انسان اگر کرائم کر رہا ہے اس میں وہ مسلمان یا یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا کرسچن ہے یا کوئی بھی ہے، آپ اس پہ ڈائریکٹ مسلمان کا الزام نہ دیں. جو یہ کام کر رہا ہے وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ یس ہی از اے کرمنل، کہ وہ مطلب اس نے کرائم کیا ہے. اس میں کہ مسلمان کا نام نہیں آنا چاہیے. سو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم کیا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ چیز کی کوئی سلوشن نکلے یا کچھ بھی ہو؟ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے اور واقعی میں ہم اس کے اوپر کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اور نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. اور اس سے ہمارے جو نیو جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ان پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. ان کے لیے مطلب ان کی ایجوکیشنل پہ جب وہ جاتے ہیں، ایجوکیشن کی جگہ پہ بہت جگہ ہمارے بہت فرینڈ سے بھی ہم نے سنا بچوں پہ تانے بھی بہت بچوں پہ پڑ رہے ہیں. بالکل ہاں، بالکل. اور بہت ان کو مطلب ڈیگریڈ بھی کیا جا رہا ہے کافی جگہ پہ. تو آپ کچھ کہیں اس کے بارے میں؟ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اس چیز میں ایک تو ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک ساتھ کچھ کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس چیز کو کہ اس کی جو تانے بانے باہر پچھلی ہسٹری سے کیسے ملتے ہیں. کیونکہ ایک جو مسلمانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایک اس چیز کو پولیٹیسائز کر دیا، ایک تو یہ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا میڈیا، یہاں کا جو بھی ویسٹرن میڈیا ہے یا انٹرسٹ گروپ کا میڈیا ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو. اور اس کے اپوزٹ میں، اس کے برابر میں ایسا میڈیا لانے کی ضرورت ہے جو کہ نان کمرشل، نان انٹرسٹ بیس میڈیا ہو، جو کہ مسلمانوں کا میڈیا ہو، جو کہ اس کے کاؤنٹر وے میں آئے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اچھی چیزیں مسلمانوں کی ہائی لائٹ کی جائیں. کہ یہ جو انڈیویجول پرسن ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کا نام دیتا ہے لیکن ان ایکچویلٹی یہ مسلمان نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو کہ اسلامک ٹیچنگز ہیں اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. اس کا لائف سٹائل جو کہ اسلامک نہیں ہے اور اس نے سارے وہ سارے کام کیے ہیں جو کہ اس کو اسلام سے دور کرتے ہیں. جس طرح کہ اسلام ہے، کرسچینٹی، جوڈیزم، ہندوازم، یہ سارے مذاہب ہیں یہ کہ یہ پیس کی ٹیچنگ کرتے ہیں. اور سملرلی اسلام بھی پیس کی ٹریننگ کرتا ہے اس طرح سے. تو جب آپ ان کی بات کرتے ہیں، جب آپ وائلنس کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈیویجول پرسن جو کہ وائلنٹ کام کر رہا ہے وہ نیگیٹو مائنڈڈ پرسن ہے، اس کی کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک مسلم میڈیا کے ذریعے سے، جس میں سے مسلمانوں کو پروپیگیٹ کرنا ہے کہ صحیح ورژن کیا ہے، اسلام کا صحیح ورژن کیا ہے، جہاد کی کیا صحیح میننگ ہے. جہاد کا مطلب انٹرنل اسٹرگل ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھے پیتھ پر رکھ کر اور اسٹرگل کرتے رہیں. اور وہ ساری کی ساری جو اسلامک ٹیچنگز ہیں ان کو کلیئر ٹیکسٹ کے انداز میں پیش کرنا ہے، ان کو ہائی لائٹ کر کے اور اس کے مٹیریل کو پروپیگیٹ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جو ایز اے سپورٹ گروپ کے ذریعے سے یہ ڈائلاگز عام کرنے ہیں، دوسرے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، ان کو یہ دکھانا ہے کہ اسلام کا میسج کیا ہے، اسلام کی ٹیچنگز کیا ہیں.
اور پروفٹ آف اسلام نے ساری اپنی زندگی میں کس طرح کی جو ٹریننگ کی تھی لوگوں کی، کس طرح سے ان کا ڈیمینر تھا، اور ہسٹری میں سے ان سارے مسلمانوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے جنہوں نے پیس کے اوپر کام کیا. جی، اس لیے کہ جس طرح ہم ابھی لاسٹ ویک ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، رائٹ، خدا کے کریشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ پیس ہی نظر آتا ہے، رائٹ، لیکن اس پیس کو کس طرح گندا کر دیا گیا ہے، یہ اس کے اوپر آپ ضرور کوئی اپنا مطلب غور بتائیں کہ یہ واقعی میں ایسا کیوں. اس لیے کہ واقعی میں آپ جانوروں کی لائف دیکھیں، درخت کی طرف دیکھیں، ہر جگہ پیس نظر آئے گا، لیکن یہ انسان کے اندر سے پیس کیوں غائب ہو چکا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور اس کے اندر جو سارے ایلیمنٹس رکھے، اس کے اندر درخت اور پودے اور فارسٹ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں یہ آٹومیٹکلی خدا کی حمد کرتے ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتے ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، انسان کو فری ول دی ہے اور فری ول دے کے اس کو یہاں پہ بھیجا ہے، لیکن فری ول جو دی ہے وہ ایز اے گفٹ نہیں دی ہے، ایز اے ٹیسٹ دی ہے. تو انسان کی کامیابیاں، اس کا پیسہ، اس کی دولت، اس کی جوانی اور اس کے بال بچے اور اس کے علاوہ جو اس کو چیز ملی ہے وہ ٹیسٹ کے طور پہ ملی ہے. اس کے فیلیئرز بھی ٹیسٹ ہیں اور اس کی سکسیسز بھی ٹیسٹ ہیں. اور اس کے بدلے میں انسان کو یہ جو موت سے پہلے کی زندگی کی یہ بات ہو رہی ہے کہ انسان کی لائف کو دو حصوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، موت سے پہلے کی زندگی اور موت سے بعد کی زندگی. موت سے پہلے کی زندگی میں اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے یہ کائنات رکھی ہوئی ہے، تم جاؤ اور یہاں سے اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے خدا کو تلاش کرو، لوگوں کے درمیان میں رہو اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرو وغیرہ. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی مس یوز کرتے ہیں. وہ سارے لوگ جو کہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری پرابلمز آتی ہیں. لیکن یہی تو زندگی ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان میں جو کہ کرپشن پھیلا رہے ہیں، جو کہ ہیٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، جو ساری برائیاں کرتے ہیں، جو ان چیلنجز کے درمیان میں ہمیں رہ کے ہمیں سیدھے راستے پہ بھی چلنا ہے، سچائی کو بھی ڈھونڈنا ہے، اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے، خدا کو بھی ماننا ہے اور پیس بھی قائم کرنی ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد اس ٹیسٹ کی بنا پر ہمیں جانچا جائے گا، ہمیں دیکھا جائے گا. وہ سارے لوگ چھانٹ لیے جائیں گے جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو چھانٹ کے موت کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس میں پیراڈائز میں داخل کر دیا جائے گا. اور جن لوگوں نے کرپشن اور پرابلم مچائی ہوں گی اور ان کے لیے فردر امتحان ہوں گے، ان کے لیے تو خدا اپنا معاملہ کریں گے. لیکن یہ جو آپ نے واقعی صحیح بات کی ہے کہ انسان اور حیوان میں یہ فرق ہے، انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے اور جانور کو نہیں دیا. لیکن اور اسی چیز میں پھر ہمیں ایک انسان کو ایک بڑا درجہ بھی دیا ہے اسی کی وجہ سے. ہاں نہیں، بہت خوب کوثر. اور ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں. بہت آگے 2-3 منٹ یہی میں پوچھنے چاہ رہی تھی کہ ختم کب ہوگا، تو پھر میں عابد بھائی یہ اینڈنگ اس کی دوبارہ سے ہے، 2-2.5 منٹ اس میں باقی ہیں، تو ذرا سا دیکھ لیجیے گا ایڈیٹنگ کرتے ہوئے پلیز. جی اسٹینڈ بائی 1 2 3 گو. اچھا کوثر، ابھی آپ کائنات کے بارے میں بتا رہی تھی تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے اس کے بارے میں اور جاننا چاہتی ہوں آپ سے. مجھے آپ کی نالج کے اوپر تو واقعی میں آپ نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو اتنی پیسفل بنایا، تو اس پیسفل کے اندر جو انسان ہے، انسان ہی ہر جگہ کرائم پھیلا رہا ہے، گندگی ہے، جو بھی چیزیں ہیں. تو آپ اس کے اوپر یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پلان تھا کہ اس نے دنیا اس طرح بنایا اور پیس کو قائم رکھنے کے لیے، تو کس طرح ہم قائم رکھیں؟ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدائی نقشے کو سمجھیں. اس انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کریشن پلان آف گاڈ، یعنی خدا کا نقشہ ہمارے لیے کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مذہب میں قرآن اس کو ایکسپلین کرتا ہے. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ اور ریفلیکشن کے ساتھ،
جب آپ سوچتے ہیں، خوب سوچتے ہیں قرآن کو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا نقشہ کیا ہے. قرآن اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے. ہر مذہب میں، ہر مذہب کی کتابیں اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. جیسے کہ بائبل ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہے، تورا ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے، انڈیا کی جو سنسکرت ہے جو کہ ہندوازم کی کتاب ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے. تو ہر جو بھی مذاہب ہیں وہ کریشن پلان آف گاڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں فری ول جو دی گئی ہے وہ ایز اے ٹیسٹ کے طور پہ دی گئی ہے. ہمیں لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان میں بسایا گیا ہے اور ڈائیورسٹی ہے. یہاں پر مختلف مذاہب، مختلف زبانوں کے، مختلف جو زبانوں کے قوم کے لوگ ہیں اس کے درمیان میں ہمیں بسایا گیا ہے. ان کے درمیان میں ہمیں رہنا ہے محبت، پیار اور ہارمونی کے ساتھ، اور ڈائیورسٹی کو سمجھنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگلا بندہ جو کہ اپنی فری ول کا غلط استعمال کرے گا تو ہمیں اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. ہمیں پرابلمس کو اگنور کرنا ہے اور اپارچونیٹیز کو اویل کرنا ہے. اور ہمیں پیس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ یونیلیٹرل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کسی چیز کو کپل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جسٹس ملے گا تو ہم پیس کریں گے، یا کوئی اور ہمارے رائٹس ہمیں ملیں گے تو پیس قائم ہوگی. جب آپ کی زندگی آسان رہتی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ آپ پیس پہ جا رہے ہیں. جی. یا جہاں ذرا سی پریشانی آئی تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پیس کیا تھی. اور اس کے درمیان میں ہمیں مینیج کرنا ہے، سارے لوگوں کو مینیج کرنا ہے، اپنی لائف کو مینیج کرنا ہے اور ایڈجسٹ کرنا ہے ہر کسی کے درمیان. جی کوثر، آج آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا. اور ناظرین، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اور آج کی ٹاپک پہ ہم اسی طرح ریپ اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ دوسرے موضوع کے ساتھ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم آپ سے